बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तीसरा जलसा आज कोयटा में हुआ है। इस जलसे से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान ने खिताब किया है। हुकूमत पर महंगाई पर तनकीद करने के साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इदारों पर भी सख्त तनकीद की है और जिसे शिबली फराज ने कहा है कि आज जो बातें हुई हैं इस जलसे में वो बहुत ख़तरनाक बातें हुई हैं। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन आज के जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। इमरान खान का ये कोशिश है, इस मुल्क की हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। इमरान खान सिंध पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान का रेंजर्स को भी वो टाइगर फोर्स में तब्दील करे। इमरान खान कोशिश कर रहा है कि हमारा ISI को भी उनका अपना टाइगर फोर्स में तब्दील, ASF को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहे हैं। ये फ्रंटियर कोर को भी अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। वो हमारा अदलिया को टाइगर फोर्स बनाएंगे, इसको इजाजत नहीं देंगे। और ये तो हमारा फौज को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। क्या हमारा कल्चर, हमारी रिवायात ये है कि बहन और बेटियों के कमरों में रातों रात घुसकर दरवाजे तोड़कर उन पर हमला किया जाए? कठपुतलियों का खेल अब इंशाअल्लाह खत्म होने को है। पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। किसी को वोट की इज्जत से खेलने का हौसला नहीं होगा। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तलू होने को है। वोट इज्जत पाने को है और वोट को पांव तले रोंदने का सिलसिला बंद होने को है। रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। हमने आज इस सिलसिले को बंद ना किया तो अल्लाह ना करे हमारी आज़ादी और हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज ने क्या कहा ये आपने सुना। मौलाना फजल रहमान और 11 जमातों के दीगर रहनुमाओं ने भी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, आज का जलसा कैसा रहा? देखिए, अगर तो आप हाज़री के हवाले से बात कर रही हैं जो कि आमतौर पर की जाती है, तो मेरा ख्याल है कि जलसा जो है, नहीं मतलब लोगों के हवाले से कि जो पब्लिक मोबिलाइजेशन थी, तो मौलाना फजल रहमान जहाँ पे हों, बिलखुसूस कोयटा में और पेशावर में, तो वो मोबिलाइजेशन कर लेते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है उनके लिए। लेकिन अब जलसे की अहमियत उसके साइज़ से ज़्यादा उसके कॉन्टेंट के हवाले से हो चुकी है। 20 सितंबर की जो APC थी, उसके बाद उसमें जो फैसले हुए, उसके बाद जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ती चली जा रही है, हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में एक हिजान पैदा हो गया और उस हिजान का नाम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की तकरीर मीडिया पे नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि बहरहाल वो एक अदालती मफरूर करार पाते हैं, तो उनकी तकरीर तो नहीं चल सकती। लेकिन क्या अब उनकी तकरीर लोग सुन रहे हैं? यस, सुन रहे हैं। और जो बयानिया है, दरअसल जो टोन है, जो आप TV पे देख रहे हैं, दरअसल वो कम है और जो जलसे में है वो कहीं ज़्यादा है और सोशल मीडिया उसको कई गुना एम्पलीफाई कर रहा है। और आज अगर देखें तो एक दफ़ा फिर जलसे में जो कहा गया वो ये था कि जहाँ पे इदारों पे तनकीद हुई, नाम ले के बात हुई, वहाँ पर एक नई तब्दीली मैंने नोट की। और वो तब्दीली ये है कि नवाज शरीफ अब बाकायदा उंगली उठा के पिन पॉइंट करके इमरान खान को कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, आपको अपने बनी गाला के मकान का हिसाब भी देना पड़ेगा। साकिब निसार साहब ने आपको NRO दिया, ये बात वो बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में कह रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आपने रिसेंटली जो ज़मान पार्क में अपने मकान की असर नौ तामीर की है, ये पैसा कहाँ से आया ये भी आपको बताना पड़ेगा। और ये सारे सवालों के जवाब आपसे जेल में लिए जाएंगे। तो गोया हमारी जो पॉलिटिक्स 90s में थी कि एक दूसरे को जेल में डाल दो, एक दूसरे को तंग करो, तो नवाज शरीफ साहब को जो कुछ फेस करना पड़ा इस अरसे में, अब नवाज शरीफ साहब उसका बदला लेने का इरादा भी, अज़्म का इजहार भी कर रहे हैं। और बात सिर्फ वज़ीर आज़म तक महदूद नहीं है। एक तो ये पॉइंट है जो डिफरेंट है, जो बाकी
जलसे हुए। ये भी तो कह रहे हैं ना कि हमारा जो है लड़ाई हमारी आप से नहीं है जी, लेकिन अब वो हमें जेल भेजने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आप ये बात देखिए कि नवाज शरीफ जो बात कह रहे हैं वो एक बड़ी ही डिफरेंट एंगल से है। आप उसको दो बातें आपको मिला के देखनी पड़ेंगी। वो बार बार सऊदी अरब का नाम ले रहे हैं। इनवेरिएबली अपनी हर तकरीर में उन्होंने ये कहा है कि हमने सऊदी अरब को नाराज कर दिया है, हमने सऊदी अरब को नाराज कर दिया है। जब आप बार बार जलसों में सऊदी अरब की नाराज़गी का तज़किरा करते हैं तो इसकी कुछ इम्प्लिकेशंस हैं, इसके कुछ मानी हैं। और उसके साथ आप ये देखिए कि 2 दिन पहले एक यूरोपियन यूनियन की एक सफ़ीर ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें सारे यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर खड़े हुए हैं और वहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनकी इनविटेशन पर उनसे मुलाकात की। आम तौर पर ये मामलात उन्हीं की इनविटेशन पे होते हैं कि जब इस तरह लोग इकट्ठे हों। तो आपको अब वो जो डॉट कनेक्ट करने में भी मदद मिल जाती है कि पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ कोई लोकल चीज़ नहीं है, शायद कहीं कोई खारिज का भी कोई हाथ यहाँ पर कहीं ना कहीं अब महसूस होने लगा है इन तकरीरों से। ऑन द फ्लिप साइड आप देखें तो इस जलसे का तजिया आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट जो दूसरी बात है वो है बिलावल भुट्टो की तकरीर। नवाज शरीफ की तकरीर में एक लम्हे के लिए सी पैक का नाम नहीं आया और वो तकरीर कर रहे थे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान उसका एक एंड है और दूसरा एंड गिलगित बल्तिस्तान है, जहां पर बैठ के बिलावल भुट्टो जरदारी ये तकरीर कर रहे थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार अपनी गुफ्तगू में लेके आ रहे थे कि किस तरह सी पैक की इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए है और किस तरह सी पैक को कामयाब बनाने के लिए बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को उसको एक नई शक्ल देनी है, उनको आपने दूसरी जकड़बंदियों से आज़ाद करना है। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी का और नवाज शरीफ साहब का, कि एक तरफ सऊदी अरब हो रहा है तो सऊदी अरब दरअसल एक ब्रैकेट है, एक मैट्रिक्स है जिसका आप जिक्र करते हैं तो बहुत सारी बातें पीछे चलती हैं। सी पैक की जब आप जिक्र करते हैं तो वो एक अलग मैट्रिक्स है। ये इन दोनों इक्वेशंस में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की आज मौलाना फजल रहमान ने। और मौलाना फजल रहमान ने चीन का भी नाम लिया, उन्होंने सऊदी अरब का भी नाम लिया। बिल्कुल खारजा पॉलिसी के ऊपर बार बार उन्होंने बात की, कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। अगरचे मैं उनके इस तज्जिए से मुत्तफिक नहीं हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से उनका है, लेकिन उन्होंने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को एक बैलेंस करने की कोशिश की नवाज शरीफ की तकरीर और बिलावल भुट्टो की तकरीर में आने वाले अल्फाज के ज़रिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो बैलेंस है आइंदा आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा इंट्रिकेट होता जाएगा, नाजुक होता जाएगा। शायद मौलाना के लिए संभालना उसको बहुत मुश्किल हो। लेकिन बहरहाल अभी ये देखना है। लेकिन हमें अभी से मुझे लग रहा है कि हमारी सूरत हाल में जो तब्दीली इन दोनों तकरीरों की जो मैं निशानदेही अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, ये थोड़ी आगे जल के थोड़ा बढ़े, अल्लाह ना करे ये बढ़े। अव्वल तो मैं समझता हूँ कि हमारे खारजा मसाइल को सियासी जलसों का मौजू बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे थैंक्स टू इमरान खान साहब के जो किसी को यहूदी एजेंट करार देते हैं, किसी को इसराइल का, किसी को इंडिया का और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो जब आप एजेंट खेलना शुरू कर दें तो फिर अल्टीमेटली जो घर की नाजुक बातें हैं वो फिर जलसों में यूं डिस्कस होती हैं। जलसों में जो बातें डिस्कस हुई हैं उसे लेकर शिबली फराज भी कह रहे हैं कि जलसे में जो ज़बान इस्तेमाल हुई, जो बातें की गई, ये सब बहुत ख़तरनाक है। देखिए, मैं इन प्रिंसिपल हबीब साहब की बात से एग्री करता हूँ। सिर्फ कुछ बातें जो छुप गई वो ये कि एजेंट सिर्फ इमरान खान नहीं खेल रहे। इमरान खान साहब से बहुत पहले से इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहने वाले मौलाना फजल रहमान साहब हबीब साहब आज स्टेज पे थे। 2013 के इलेक्शन से वो उनको यहूदी एजेंट कह रहे हैं। तो ये एजेंट की कहानी कोई किसी मेनस्ट्रीम पार्टी ने उन्हें कभी नहीं कहा। कोई मौलाना फजल रहमान साहब, देखिए मौलाना फजल रहमान, आप कहें मौलाना फजल रहमान साहब मेनस्ट्रीम पार्टी नहीं है। मौलाना फजल रहमान, हाँ जी, मौलाना फजल रहमान, एक मिनट, आप इसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आप अपना ठीक करें। देखिए, मौलाना फजल रहमान का एक मजहबी वोट बैंक है और उस वोट बैंक
کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے 2013 کا الیکشن لڑا میں آپ کی بات اور مولانا کو ہی نشانہ بنایا. میں آپ کی بات سے دیکھیے ڈیزل کے نعرے انہوں نے لگوائے. اس بات میں لہٰذا یہ وہاں کا معاملہ وہیں اس بات میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. اس بات پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی نہیں, ہم مان گئے. یہ جو نواز شریف صاحب کا سعودی عرب کا بیانیہ ہے, یہ کوئی نئی بات ہے؟ اس کے اندر کسی کو شک ہے کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے کون ہے؟ جو بیرونی طاقتوں کا حبیب صاحب بڑے دھیمے الفاظ میں بات کر رہے ہیں, اس کے اندر کسی کو شک ہے؟ اور میری بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی طرح کھل کے بات نہ کریں. میری گزارش ہے کہ نواز شریف صاحب کس جہاز پہ بیٹھ کے گئے تھے؟ حبیب صاحب, نواز شریف صاحب جب ابھی بیمار ہوئے اور بیمار اتنے زیادہ تھے کہ جہاز تک جا نہیں سکتے تھے اور منٹ کی ہم پلیٹلیٹ کاؤنٹس دے رہے تھے, اس وقت نواز شریف صاحب کس جہاز پہ بیٹھ کے گئے تھے؟ کوئی پاکستان کا جہاز تھا؟ کوئی کمرشل فلائٹ تھی؟ ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو ان کے دوست لینے کے لیے آئے تھے, ان کے دوستوں کے جہاز پہ وہ بیٹھ کے گئے. میں بتا بھی سکتا ہوں کون سا جہاز تھا, لیکن حبیب صاحب نے کہا کہ ان چیزوں کو نہ مینشن کریں. ایک رائل جہاز کے اندر, ایک رائل فیملی کے پرسنل جہاز کے اندر بیٹھ کے گئے تھے. تو اس میں کس کو شک ہے؟ وہ سعودیہ کا نہیں تھا. اس میں کس کو شک ہے کہ وہ لوگ, وہ پارٹیز, وہ ممالک, وہ لابی, انفارچونیٹلی بہت ہی بصد احترام کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور یہ باتیں بڑی سینسٹیو ہیں تو ان کو سینسٹیوٹی کے ساتھ کہنا چاہیے, کہ وہ پارٹیز جو FATF میں پاکستان کے ساتھ نہیں تھیں, چلیں یا ریفرین کر گئیں یا حق میں نہیں تھیں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے میں, وائٹ لسٹ میں ڈالنے کے, نواز شریف صاحب ان کا بیانیہ بالکل درست بول رہے ہیں اور انہی کے جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے. اور کل بھی ہم نے اس کے اوپر اسی پروگرام کے اندر بات کی کہ کیا برٹن ایکسٹریڈیشن کے تھرو یا ڈیپوٹیشن کے تھرو نواز شریف صاحب کو واپس بھیج دے گا. تو میرا اس کے اندر بصد احترام یہ اندازہ ہے کہ اس میں قانون کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ پاکستان کی جتنی ریجنل امپورٹنس اب ایک نئی کولڈ وار کے اندر بنتی جا رہی ہے, جو اس ریجن کی امپورٹنس بنتی جا رہی ہے, انڈو پیسفک کی امپورٹنس بنتی جا رہی ہے, اس کے اندر کچھ ممالک ایک طرف ہیں, کچھ ممالک چین کی طرف ہیں, کچھ ممالک چین کے خلاف ہیں. جو ممالک چین کے خلاف ہیں اور مغربی اتحاد کا حصہ ہیں, اس کے اندر کچھ مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی ہیں, ان کا بیانیہ نواز شریف صاحب سے بہتر اس وقت کوئی بیان نہیں کر رہا. میں اتنی ہی بات کروں گا کہ ان کا پورا بیانیہ, خواہ وہ ہمارے اندرونی چیزوں کے بارے میں ہو, خواہ وہ ہمارے اداروں کے بارے میں ہو, خواہ وہ ہماری ریاست کے بارے میں ہو, خواہ وہ CPEC کے بارے میں ہو, خواہ بہت سی چیزوں کے بارے میں ہو, وہ نواز شریف صاحب سے اچھا کوئی بیان نہیں کر رہا. جب تک نواز شریف صاحب یہ بیانیہ بیان کرتے رہیں گے, جو کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی کرتے رہیں گے, تو کوئی قانون ان کو ڈپورٹ نہیں کرے گا. ابھی کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایسے لوگ جن کے اوپر انٹرنیشنل کورٹس نے جینوسائیڈ, انٹرنیشنل کرمنل کورٹس نے جینوسائیڈ پروف کر دی, وہ بھی ایگزائل کے اندر انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو آج تک واپس نہیں کیا گیا. بھی تو کر رہے ہیں نا, وہ سوال کر رہے ہیں کہ ترقی کرتا ہوا پاکستان کیوں رک گیا, مہنگائی اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی. ہمارے ڈومیسٹک بڑے مسائل ہیں. اگر تو ڈیبیٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مہنگائی کنٹرول نہیں کی, تو یہ ایک لیجٹمیٹ ڈیبیٹ ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے, ان کی تنقید ہونی چاہیے کہ ان کی گورننس سٹرکچر ٹھیک نہیں, اس پہ تنقید ہونی چاہیے. انہوں نے اپنے الیکشن کے وعدے پورے نہیں کیے, انہوں نے بیوروکریسی کا ریفارم نہیں کیا, FBR کا ریفارم نہیں کیا, دیگر اس طرح کے انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں کیے, اس کے اوپر PTI کی تنقید ہونی چاہیے. لیکن جس بیانیے کی ابھی حبیب صاحب بات کر رہے تھے, اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہی بیوروکریسی تھی جو آج بیوروکریسی کا سٹرکچر پاکستان کے اندر موجود ہے, یہی نواز شریف صاحب کے ٹائم کے اندر موجود تھا, یہی سٹرکچر زرداری صاحب کے ٹائم کے اندر موجود تھا. جو آج جوڈیشری کا سٹرکچر ہے, یہی نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ موجود تھا, یہی زرداری صاحب کے ٹائم پہ موجود تھا. جو آج ہمارا ٹیکس کلیکشن کا سٹرکچر ہے, FBR کا سٹرکچر ہے, یہی نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ موجود تھا, یہی اس سے پہلے موجود تھا. جو آج احتساب کے عمل کا سٹرکچر ہے, جو نیب کا سٹرکچر ہے, انکلوڈنگ اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین نیب, یہی نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ موجود تھا, یہی زرداری صاحب کے ٹائم پہ موجود تھا. تو بات اس سے تھوڑی سی بالا تر ہے. میں ایک گزارش کروں, ایک گزارش اور کروں, اٹس مین بیہائنڈ دی گن. حبیب صاحب آگے بڑھتے ہیں, بڑھاتے ہیں. معاملے خصوصی شہباز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز صاحب انتظار کر لیں گے ایک بات کا کہ 100 باتیں ہو سکتی ہیں, اس گورنمنٹ کی تنقید ہونی چاہیے, ریاست پاکستان کے بڑے مسائل ہیں, آن اینڈ آف تنقید ہونی چاہیے, جمہوریت کا یہی حسن ہے. لیکن بصد احترام جب مولانا فضل الرحمان صاحب جو تقریباً 14 سال کشمیر کمیٹی کے اوپر برجماند رہے, جس ٹائم پیریڈ کے اندر دنیا کشمیر کو بھول گئی تقریباً, وہ مہربانی کر کے کشمیر پہ درس نہ دیں. شہباز گل صاحب, سابق وزیر اعظم عمران خان پر بڑا ایک متعین الزام لگایا جا رہا ہے کہ اب وزیر اعظم کو بھی منی ٹریل دینی پڑے گی, ایک تو زمان پارک والے گھر کی اور پھر بنی گالا کی بھی.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں سب کو ایشوز پہ آج بات کرنی چاہیے. بہت ہی افسوسناک بات ہوئی. یہ نان ایشو ہے آپ کا. میں نے جیسے سب کو پتا ہے کہ آپ کا نمبر 1 نمبر 2 چینل ہے, جس میں نان ایشو کی کیا بات کرنی. نان ایشو اس لیے کہ پرائم منسٹر پہلے ہی یعنی وزیر اعظم کی منی ٹریل آپ کے خیال میں نان ایشو ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں حبیب صاحب, پرائم منسٹر عمران خان پہلے ہی منی ٹریل اسی عدالت میں دے کے, اسی عدالت سے صادق اور امین ٹھہرے اپنی پوری 30 سال کی زندگی کی منی ٹریل دے کے, جہاں سے حبیب اکرم صاحب کے شہر کے جو سیاستدان امر جو کہ بعد میں پرائم منسٹر بنے, جنہیں حبیب اکرم صاحب بہت قریب سے جانتے, جن کی منی ٹریل کو بھی حبیب اکرم بہت قریب سے جانتے ہیں, جن کو اسی عدالت نے چور, ڈاکو اور فراڈیا کہا, اور ان کی کیلوری اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ٹرسٹ ڈیڈز ہیں ان کے اوپر عدالتوں نے کیا فیصلے کرائے. اب اگر وہ ہر روز دوبارہ کہیں پرائم منسٹر نے منی ٹریل دینی ہے تو عدالت کا حصہ پڑا ہوا ہے. یہ جلسے کے لیے بات تو ہو سکتی ہے. آپ کے پروگرام کا یہ ٹائم تو نہیں خراب ہونا چاہیے نا. آپ کے پروگرام کو تو پتہ, اور آپ کے ساتھ ایک اچھے بیرسٹر بیٹھے ہوئے, کل پبلک ریکارڈ ہے, لا کے ادھر ڈسکس کرے. کوئی اس میں غلط چیز ہے تو ہم سے دوبارہ سوال پوچھے, یا عدالت کے ان ججز سے سوال پوچھے جنہوں نے صادق اور امین کا. اصل مدے پہ آ جاتے ہیں. اصل ہوتا ہے جو جس کے اوپر بیرسٹر صاحب کی آواز میں بھی غم و غصہ تھا, جو میں بھی سن رہا تھا, جو انہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو, آئین کو توڑا, جو انہوں نے سیکشن 135 جو انہوں نے بلوچستان کو ریاست ہونا چاہیے. اویس نورانی کے والد ایک محترم انسان تھے. میرے لیے یقین کیجیے, میں نے پہلا بیپر دیا, اسی ٹائم میں سن کے ہٹا تھا ان کی اسپیچ. شہباز گل صاحب, آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح سے پہنچ نہیں رہی, ڈسٹورشن, اور ایک بار پھر آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم. حبیب صاحب, شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی منی ٹریل کو چھوڑیں. اہم ایشو یہ ہے کہ آج پی ڈی ایم جلسے میں جو خطرناک باتیں کی, دیکھیے اویس نورانی کی بات جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ اویس نورانی کو اتنے بڑے لیڈر نہیں ہے کہ جن کی بات پہ پاکستان کی سٹرکچر کو نقصان پہنچ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تھوڑی رعایت دینی چاہیے اویس کو کہ وہ ابھی اپنے والد کی طرح اس طرح منجے ہوئے نہیں اس درجے تک پہنچے, تو ان کے منہ سے بات نکل گئی. میرا خیال ہے کہ بہت جلد وہ وضاحت بھی کر دیں گے اپنی بات کی. ایک بات حبیب صاحب, دوسرا ساتھ آپ ایک بات کو سمجھ لیجئے, جو ہمیں جو سمجھنا یہ ہے کہ پاکستان کے سٹرکچر کے اوپر, ریاستی سٹرکچر کے اوپر بہت بوجھ بڑھ گیا ہے. عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, وہ کم ہو سکتی ہے, اس سے کم ہو سکتی ہے جتنی کی حمایت عمران خان صاحب کو ہے, لیکن سٹرکچر پہ پڑنے والا یہ بوجھ ہماری ریاستی سسٹم میں اصلاحات کا تقاضا کر رہا ہے. وہ اس کے لیے قدم کون اٹھائے گا؟ اس کے لیے قدم اپوزیشن نہیں اٹھاتی, اس کے لیے قدم گورنمنٹ بھی نہیں اٹھاتی. اس کے لیے ایک فرد کا نام لیں, اور اس فرد کا نام ہے عمران خان, جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں. مسئلہ یہ ہے, ابھی ہمارے بھائی بھی سن رہے ہیں, جب حکومت کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ یہ لوگوں کو سیو کر رہی ہے, مثلا فیصل واڈا کو یہ سیو کر رہی ہے, مثلا خسرو بختیار کو یہ سیو کر رہی ہے, مثلا اس طرح کے لوگوں کو یہ بچا رہی ہے, مثلا یہ پرفارم نہیں کر رہی, مثلا یہ مہنگائی کے لیے نامعلوم کریڈنشلز کے لوگ جو ہیں انہیں اٹھا کے کبھی اسٹیٹ بینک کے اوپر بٹھا دیتی ہے, حفیظ شیخ کو وہ بٹھا دیتی ہے باہر سے لا کے وزارت خزانہ کے اوپر. آپ ان کی خزانہ کی ٹیم ملاحظہ فرمائیں, ایک پیپلز پارٹی کا ہے اور دوسرا پی ایم ایل این کا معتمد ہے. جب آپ نے سٹرکچر پہ اتنا بوجھ ڈال دیا ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. میں ایک گزارش کروں شہباز صاحب کے پاس جانے سے پہلے, ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے سے پہلے, دیکھیے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ اس حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ جو وعدے تھے اس طرح کی نہیں ہے. اس پہ تنقید ہونی چاہیے, روز ہونی چاہیے, اسٹرکچرل ایشوز کے اوپر, اکنامک ایشوز کے اوپر, پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ہونی چاہیے. لیکن جو نورانی صاحب کی بات ہوئی, میں اس پہ صرف ایک جملہ کہتا چلوں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. آج وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ حبیب صاحب کھڑے تھے, کوئی بات نہیں, نورانی صاحب جو ہیں وہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں, ان کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بہت سی باتیں ہیں, لیکن جو پی ڈی ایم کے رسپانسبل لیڈرشپ ہے اس کو واضح کرنا چاہیے یہ بات
کہ ہمارے پلیٹ فارم سے بات تو ضرور ہوئی ہے, ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں. یہ والی بات کرنی ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں. صحیح ہو گیا. شہباز گل صاحب, اس پی ڈی ایم کے جلسے میں مختلف چہرے تھے, سابق وزیر اعظم نواز شریف, مریم نواز, بلاول بھٹو زرداری, لیکن ہر ایک کا بات کرنے کا بیانیہ الگ الگ تھا, جس پر بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کی تحریک آگے چل کر ٹوٹ جائے گی, ہم 2 قدم آگے تو بڑھ سکتے ہیں لیکن اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. دیکھیے, 2 باتیں, سوری معذرت کرتا ہوں کال کر گئی تھی, 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس ساری بات میں جو ہمیں دیکھنی ہے. ان سارے لوگوں کے بیانیہ صرف ایک ہے, انہیں اپنی کرپشن میں این آر او چاہیے. اس کے لیے بیرونی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے. اور آپ دیکھیں کہ نورانی صاحب جو کہ ایک محب وطن پولیٹیشین تھے, ان کا صاحبزادہ جو کم عقلی میں اپنی بری صحبت کی وجہ سے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, ریاست توڑنے کی بات کر رہا ہے, جس پہ ڈیفینیٹلی ریاست حرکت میں آئے گی. میں آپ کو بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں, بارڈر لائن کراس ہو رہی ہیں. آپ مزید یہ والی آپ یہ جلسے جتنے مرضی کریں اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں, لیکن ملک دشمن بیانیے پہ اب جوتے مارے جائیں گے. میں یہ لفظ بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں, ملک دشمن بیانیے پہ اب جوتے مارے جائیں گے. لیکن ملک دشمنی کی تعریف آپ نہیں کریں گے, یہ جمہوری ملک ہے, آپ ڈاکٹر صاحب آپ نہیں کریں گے. بات کرنے دیجیے گا, یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ملک دشمنی کی, نہ آپ کریں گے نہ میں کریں گے. وہ آئین نے کر دی ہوئی ہے, جس کا میں نے سیکشن آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. کہ اب اس پہ کوئی چیز فٹ نہیں بیٹھے گی تو آپ مجھے یہ کہہ کے چپ نہیں کرا سکتے کہ آپ نہیں کریں گے. اسی لیے آئین لکھا پڑا ہے کہ آپ مجھے چپ نہ کرا سکیں اور میں آپ کو چپ نہ کرا سکوں. بڑی کلیئر آج آئین کی وائلیشن ہوئی ہے, لائن کراس ہوئی ہے, اس کو ہم نہیں کرنے دیں گے. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں, جو حبیب صاحب نے سویپنگ سٹیٹمنٹس دی جو کہ ایک جرنلسٹ کو نہیں دینی چاہیے. میرے یہ بہت اچھے دوست ہیں, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, لیکن جرنلزم میں اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹس دینا بغیر آپ کے پاس ایویڈنس کے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ان کی گورننس بہتر نہیں ہے, انہوں نے بہت وزن ڈال دیا ہے. مجھے کسی ایک اشاریے پہ بات کر لی, کسی ایک اشاریے پہ میں حبیب صاحب کو چیلنج کرتا ہوں, یا یہ اپنا پروفیشن چھوڑ دیں گے یا میں چھوڑ دوں گا. نہیں, میں اس طرح کی شرطیں نہیں لگاتا, میں اس طرح کی شرطیں نہیں لگاتا, نہ میں سیاستدان ہوں. ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے دیجیے نا. ڈاکٹر صاحب, ڈالر کی پرائس ہے یہ ایک اشاریہ, میری بات سن لیجیے. کسی ایک اشاریے پہ کی پرائس کی پرسنٹیج نکال لیجیے, 60 سے 96 روپے گیا تھا. مہنگائی ان کی 25% ہوئی تھی کسی ایک اشاریے پہ. خدا کا واسطہ ہے, ہمیں اندازہ ہے نون لیگ نے اپنے ٹینٹیکل 25 سال انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, عدلیہ میں بھی کی ہوئی ہے, میڈیا میں بھی کی ہوئی ہے. شہباز صاحب, یہ تو وہ باتیں ہیں, اس کا مطلب ہے جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو آپ الزام لگا دیں. آپ دلائل ختم ہو جائیں تو آپ الزام لگا دیں. بھائی مہنگائی, شہباز بھائی, مہنگائی کے بارے میں وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہے, خود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہے. شہباز گل صاحب, جواب کو ذرا مختصر رکھیے گا, ہمیں بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے. میں جواب دیتا ہوں کلیئرلی. وزیر اعظم اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ہوش ہے, وہ تو 25% پہ بھی نہیں مانتے تھے. اگر آپ ہنسیں گے تو آپ اپنی ہی توہین کر رہے ہیں سر, میری نہیں. سر آپ میں کیا عرض کروں سر آپ سے, میں تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ. معاون خصوصی برائے وزیر اعظم شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. طویل عرصے سے زیر تعمیر اورنج ٹرین منصوبہ بالآخر مکمل ہو گیا ہے. 5 سال کا انتظار کرنا پڑا, لیکن اب یہ منصوبہ عوام کے لیے شروع ہو چکا ہے. روزانہ کی بنیاد پر 22 ٹرینیں چلائی جائیں گی. اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب, منصوبہ شروع ہو گیا, وزیر اعلیٰ نے اس کا افتتاح کیا اور کہا کہ پرانے منصوبوں کو مکمل کر کے تحریک انصاف نے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے. دیکھیے, اس میں تحریک انصاف نے اس منصوبے کو روک کے ایک مثال قائم کی تھی, اور ہماری عدلیہ نے کچھ قوانین کے اندر پائے جانے والے رخنوں کا سہارا لے کر اس منصوبے کو وہاں پر اٹکا لیا تھا, جس کی وجہ سے خالصتاً ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ جو تھا اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پاکستان کا قیمتی وقت اور پاکستان کا قیمتی سرمایہ جو تھا وہ محض عدالت میں انصاف کی کسی نامعلوم دیوی کے بھینٹ چڑھ گیا. تو اب یہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے اس کے اوپر سٹے آرڈر دیے تھے, ان لوگوں کو بھی قانون کے اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے ہماری اعلیٰ عدلیہ کو, کہ آخر ایسی وہ کون سی کلیاں اور لیور ہیں جہاں پہ کوئی اس چیز کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے.
دوسری بات یہ کہ جہاں تک وزیر اعلیٰ صاحب اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو بالکل لینا چاہیے انہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دوست چائنا ہے جس کے اصرار پر، میں نہیں کہتا دباؤ لفظ اچھا نہیں لگتا کیونکہ پاکستان میں دباؤ کچھ زیادہ اچھا ورڈ نہیں رہا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اصرار پر یہ ایک تقریباً مکمل ہوا منصوبہ جو شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں ٹرائل رن بھی کر لیا تھا، اس کو چلایا گیا ہے۔ تو اب یہ چلے گا منصوبہ، اس کے اوپر ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ سبسڈی دینی پڑے گی اور خاصی بڑی دینی پڑے گی، لیکن اس کے نتیجے میں 2.5 لاکھ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ ایک بہتر سواری میسر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج آپ کو پتہ ہے ٹرین کیوں نہیں چلی؟ افتتاح آج ہوا، ٹرین کل چلے گی۔ کیوں؟ پی ایم ایل این کے اس خوف سے کہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ٹکٹ لے کے ہر اسٹیشن سے سوار ہوں گے اور اندر بیٹھ کے شہباز شریف کے اور نواز شریف کے حق میں نعرے لگائیں گے۔ وہ تو کل بھی کر سکتے۔ اب جب یہ منصوبہ سامنے آیا، ان کے سو کالڈ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ نے اتنی عقل مند ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ چونکہ ایسا ہوگا، ویڈیو بنیں گی تو لہٰذا اس کا مطلب آج ٹرین ہی نہ چلائی جائے۔ تو آج پریکٹیکلی افتتاح کے باوجود لاہور کے 26 اسٹیشن جو ہیں سب کے سب بالکل سیل بند کر دیے گئے۔ اچھا، صحیح۔ یہ حالت ہے اس حکومت کے اعتماد کی۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے منصوبہ مکمل کیا۔ صحیح۔ بہرحال اس منصوبے کو لے کر 4 افتتاح ہوئے ہیں۔ پہلا افتتاح شہباز شریف نے 16 مئی 2018 کو کیا، دوسرا افتتاح جو ہے 10 دسمبر 2019 پی ٹی آئی نے آزمائشی سروس شروع کر کے کیا، پھر آج جب افتتاح ہوا تو حکومت نے بھی کیا اور نون لیگ نے بھی کیا۔ اس پر بھی بات کریں اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بڑا اچھا حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں یہ کریڈٹ جاتا ہے، ہم نے ماضی کے منصوبوں کو مکمل کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ منصوبہ جو حکومت نے اپنے پچھلے دور حکومت میں شروع کیا تھا وہ رکنے کے باوجود بھی نہیں چل پا رہا۔ دیکھیے، 2 باتیں۔ حکومت کا اس بات کے اوپر کریڈٹ لینا کہ ہم نے یہ منصوبہ مکمل کیا ہے، یہ مذاق خیز ہے۔ ایک منصوبہ جو تقریباً مکمل ہو چکا تھا، آپ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اچھی بات ہے، کیونکہ ماضی میں اس طرح بھی ہوا ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے، حبیب صاحب جانتے ہیں 90 کی دہائی میں ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک منصوبہ شروع کیا، وہ پائے تکمیل پہ پہنچنے لگا، دوسری پولیٹیکل پارٹی آ گئی، اس نے وہیں پہ بند کر دیا۔ مسلم لیگ کیو کے بہت سے، مسلم لیگ کاف کے بہت سے منصوبے اس طرح پیپلز پارٹی نے بند کر دیے۔ تو یہ تو بڑا ایک عجیب سی بات ہے، یہ تو ہماری سیاست کی پیٹینس جو ہے انفارچونیٹلی ایسی چلتی رہے گی کہ میں نے بنایا، تم نے بنایا، میں نے بنایا، اس نے بنایا، میں نے سوچا، اس نے سوچا نہیں، پہلے کس نے سوچا تھا۔ یہ باتیں تو عجیب سی ہیں، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حبیب صاحب نے جو بھی تنقید کی، وہ تنقید جوڈیشل پروسیس کی نہیں ہے، وہ تنقید ان قوانین کی ہے جن کی بیسس کے اوپر اس جوڈیشل پروسیس کے اندر کچھ تاخیریں آئیں اور کچھ سلو ہوا۔ یہ بات درست ہے، ہماری جوڈیشری میں اور خاص طور پہ جو افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر بہت سی اس طرح کی لٹیگیشن ہوئی، جس لٹیگیشن کی وجہ سے ریکوڈک اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے، جس لٹیگیشن کی وجہ سے ریاست کو، پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا۔ اس طرح کی لٹیگیشنز پہ افتخار چودھری صاحب کی کورٹ کو اور اس طرح کی دیگر جگہوں کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، لیکن اورنج لائن کے اندر جو کیسز فائل کیے گئے تھے وہ ان بیسس کے اوپر، ان قوانین کے اوپر کیے گئے تھے جس کو ایک دفعہ دیکھنا تفصیلاً جوڈیشری کے لیے، لاہور ہائی کورٹ کے لیے بڑا ضروری تھا۔ تو میں واضح کرتا چلوں کہ حبیب صاحب نے جو بات کی، یہ بات درست ہے کہ جوڈیشل پروسیس کی وجہ سے اس میں تاخیر آئی، لیکن وہ جوڈیشل پروسیس کی وجہ سے تاخیر نہیں آئی، وہ ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے آئی جو پارلیمنٹ نے پاس کیے ہوئے تھے، جس کے اندر ہیریٹیج ایکٹ، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ اور دیگر اس طرح کی چیزیں۔ بی آر ٹی پشاور کس کو کیا ہوا؟ اڑتے دن پھر روکا، نہیں ہوگا یہ کہ بس چلتے چلتے آپ، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب یہ حکومت پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد جو بھی بعد میں حکومت آئے گی وہ اس کا افتتاح کر کے کہے گی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہم نے ماضی کی حکومتوں کے منصوبے جو ہیں وہ ہم نے پائے تکمیل تک پہنچا دیے، جس طرح آج عثمان بزدار صاحب اورنج ٹرین لاہور کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ دیکھیے، انفارچونیٹ بات ہے، ہم بھی ٹیلی ویژن کا ہفتے میں 3 دن یہاں پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ عوام سے کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی آبزرویشن ہی صرف لے لیں، انٹروسپیکشن کریں، تو ہم تقریباً جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر عوام کی پروجیکٹس کم اور سیاسی تو میں وہ بڑا، اس نے مار دیا، اس نے مار دیا، میں نہیں چھوڑوں گا، تم نہیں چھوڑو گے۔ ہماری پوری پالیٹی جو ہے، ہماری جو پوری سیاست ہے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور ایک دوسرے کا کریڈٹ لینے کے اوپر منحصر ہے۔ یہ بی آر ٹی کے جو 4 افتتاح ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں، جب موٹر وے کے 50 ہوئے تھے تو بھی ایسے ہی ہیں، جو ڈیمز کے اوپر، جو پانی کے ڈیمز کے اوپر اس ملک کے اندر ملٹیپل افتتاح ہو چکے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ بڑی پیٹی بات ہے، اس کو اس تنازع سے بی آر ٹی کا میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ محمود خان صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، وہ ایک افتتاح کرتے نہیں، وہ جائیں
میں ان کو 2 جگہ بتاتا ہوں. وہ کوہاٹ اڈے پہ چلے جائیں, وہ جو پشاور کے جو مکینک ہے وہ جو باڑہ کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں, اس کے پاس وہ متنی چلے جائیں, وہ کہیں سے وہ ایک اچھا مکینک ڈھونڈ لے. پشاور میں بہت اچھے مکینک ہیں, صحیح ہو گیا. اس کو سربراہ بنا دیں. اور یہ جو وزیروں اور سیکٹریوں کی ایک فوج انہوں نے بی آر ٹی کو چلانے پہ لگائی ہوئی ہے نا, یہ ان سے سیدھی سائیکل نہیں چل سکتی, یہ بی آر ٹی کہاں چلائیں گے؟ میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک اچھا دیانتدار آدمی ڈھونڈیں, بس اڈے سے مکینک پکڑیں, ٹرک اڈے سے لیں, اس کو وہاں پہ بٹھا دیں, آپ دیکھیں بی آر ٹی یوں دوڑے گی. میں صرف ایک جملے میں بات کروں. سیاست میں اور ریاست میں پتہ ہے فرق کیا ہے؟ کیا؟ ریاست نے اس ملک میں بڑے منصوبے کیے ہیں, خواہ وہ دیامیر بھاشا کی ڈیم کی انکلوژن ہو, وہاں پہ چیف جسٹس اور ثاقب نثار صاحب اور عدالت نے جا کے تو کوئی سینہ پیٹنا نہیں شروع کر دیا کہ دیکھیں میں نے کتنا بڑا کام کیا. پیٹے تو تھے نہیں, جب بنا رہے تھے, جب افتتاح ہوا تو یہ بات نہیں ہو رہی تھی. ہم نے پورا سی پیک کا روڈ بنایا, گلگت کو ہم نے گوادر سے کنیکٹ کر دیا, لیکن کسی نے جا کے تو وہاں پہ ملٹیپل فیتے نہیں کاٹے. سیاست دانوں کو بھی چاہیے کہ جو ملک کی ریاست کے مسائل ہیں اس پہ بار بار فیتے نہ کاٹیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.